अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की बात करें या मुआशी इनकलाब की बात करें, पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज अपनी पेशावराना सलाहियतों से भरपूर और हमहांग होकर उन्होंने पूरी दुनिया के इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, न सिर्फ जनूबी एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और बिलखुसूस अगर हम अपनी फ़ज़ाइया की बात करें जो आज के दिन की मुनासबत से भी है और सरप्राइज डे है, ये वो सरप्राइज है जो मिस कैलकुलेशन की गई थी हिंदुस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान की जो फजाइया है एक मरतबा फिर मिस कैलकुलेशन से उन्होंने ऐसी मुंह की खाई कि आज का दिन सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में और हिंदुस्तान की तारीख में एक स्याबाब होगा। और ये वो दिन होगा कि भारत अपना हर कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा कि कहीं ये वही गलती ना कर बैठे जो 27 फरवरी को उन्होंने की थी। 26 फरवरी का जो रिस्पॉन्ड दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, हमारी फजाइया मुकम्मल तौर पर तैयार थी और उन्हें इस बात का पहले से इल्म था कि किस तरह इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए मोदी एक अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के हवाले से भी हम हमेशा बात करते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाता है, जिसमें पुलवामा देख लें, उड़ी हमला देख लें, पठानकोट हमला देख लें, बेपनाह इस तरह के उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए कि जिससे वो पाकिस्तान को मोरूदे इल्ज़ाम ठहरा सके। लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है उसने अपनी पेशावराना सलाहियतों को सामने रख के ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत उसको कभी भूल नहीं सकता। अभिनंदन आपके सामने है, गुडविल जेस्चर के तौर पर हमने उसको वापस भी किया और ये वो रिस्पॉन्ड था जो पूरी दुनिया में जिसकी एक इनफरादी हैसियत है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इस गुडविल जेस्चर को बहुत सराहा गया कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने एक दुश्मन का जो पायलट है अभिनंदन उसे वापस किया, बड़ी चाय पिला के, अच्छी सी कॉफ़ी भी पिला के, और उस कॉफ़ी के भी बड़े चर्चे आज के दिन की मुनासबत से भी उसने बड़ा एक पॉजिटिव पैगाम भी दिया है। आपको ये बताते चलें कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड ये वो ऑपरेशन है जिसने पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा किया। जब पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को चैलेंज किया गया उसके बाद हमने ये देखा कि नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी की एक मीटिंग बुलाई गई वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर क़यादत, और उसमें रिस्पॉन्ड का तरीक़ाकार यानी जिस तरह उसी दिन सेम 27 फरवरी को अगर हम बात करें तो DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लोगों के सामने पूरी दुनिया को ये बताया कि नतीजा जाने बगैर, यानी जिसका मैंने आपको कहा मिस कैलकुलेशन, रास्ते पर कदम रख दिया है, उस जंग के रास्ते पर कदम रख लिया है जहां की वापसी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जगह और वक्त का तयन करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। और आपको यह भी बताएं, जब पाकिस्तान की फिजाइया ने रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने सबसे जो अहम कारनामा सर अंजाम दिया उसमें बगैर कैजुअल्टीज के हमने रिस्पॉन्ड किया और जो हमारा टारगेट था उस टारगेट को हमने पहले से लॉक किया। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। 4 बम गिराए गए उससे पहले, और ये जाबा है यानी बालाकोट का एक इलाका है जाबा जहां पे ये 4 बम गिराए गए। भारतीय मीडिया तो 5 बम की बातें कर रहा था लेकिन ये 4 बम थे। हमें खुद भी हैरत है कि ये 5वां बम कहीं खुद हिंदुस्तान में तो नहीं गिर गया। और आपको ये भी बताते चले कि जो पसपाई हुई है उसमें हिंदुस्तान के अंदर तो मीडिया ने कोशिश ये की कि काफी हद तक, जिस तरह अर्नब गोस्वामी जैसे, सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स जो कि काफी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर तो बल्ले बल्ले हुई और इंतखाबी कामयाबी में भी काफी हद तक मोदी के कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस तरह के हथकंडों से उनको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन पूरी दुनिया इस बात को समझी कि किस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। 350 अफराद की लाशों का जिक्र किया तो DGISPR ने कहा कि कहां हैं वो 350 अफराद की लाशें जो आपने हमारे कैंप तबाह किए हैं, और आपका वो मलबा कहां है, वो इमारतें कहां हैं जिसका आपने जिक्र किया। बहरहाल इस जो पूरे के पूरे ऑपरेशन की जो पस मंजर है उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, रीसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब DGMOs का राब्ता हुआ है हॉटलाइन पर, और उसमें सीज फायर पर मुत्तफिका राय पाई गई है कि सीज फायर की मुआहिदा जो 2003 में किया गया उसकी पासदारी की जाएगी। यह भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मकबूजा वादी के अंदर अगर हम बात करें तो कर्फ्यू के में थोड़ी सी कमी के हवाले से कुछ इशारा हमें मिला है, कुछ इंदिया सामने आया, तो इसका मतलब यह भी है कि पूरी दुनिया अब इस वक्त मोदी को और हिंदुस्तान की जो हिंदू इंतहा पसंदाना सोच है उस पर उनको प्रेशराइज कर रही है और काफी हद तक बैकफुट पर भी जा चुके हैं। लेकिन इसमें यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, खास तौर पर इस सरप्राइज डे का क्या इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इकरामुल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी दिफाई उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
اسکائپ سے ہمیں جوائن کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف نے. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور بہت خاص طور پر ہم JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بھی اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اپنے گیسٹ, اپنے پینلسٹ سے میں گزارش کروں گا, ہماری ٹیم نے ایک بڑی محنت سے ایک رپورٹ تیار کی ہے آج کے دن کی مناسبت سے. پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے. 23 فروری 2019 قوم کی دفاعی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب ملک کی آزاد فضاؤں کے محافظوں نے بھارت کی جارحیت کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جسے وہ چاہے بھی تو کبھی بھلا نہیں سکتا. ان واقعات کے پس منظر میں 14 فروری کو پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کا ذکر بہت اہم ہے, جب بھارت نے اپنے ہی فوجیوں کو دھماکے میں اڑا کر الزام پاکستان پر لگا کر سرجیکل سٹرائیک کی دھمکی دی. کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اس گناؤنی سازش پر عمل پیرا بھارت کے جنگی طیاروں نے 26 فروری 2019 کو ایک بزدلانہ کارروائی میں پاکستانی سرحد عبور کرتے ہوئے کامیابی کے جھوٹے دعوے کیے, جبکہ جائے وقوع پر چند جلے درخت اور مرے ہوئے کوے کے سوا کچھ نہ ملا. اس ننگی جارحیت پر پاکستانی قیادت نے بھرپور رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا عزم کیا. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. 27 فروری 2019 کو بھارتی طیاروں نے دوبارہ جارحیت کرنے کی بزدلانہ کوشش کی, لیکن انہیں شاید معلوم نہ تھا کہ پاکستانی شاہین اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ہوشیار اور تیار ہیں. 27 فروری کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 2 بھارتی طیاروں کو زمیں بوس کیا اور آزاد فضاؤں میں پاکستان کی برتری کی مہر ثبت کی. اس کارروائی میں ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوا, جسے پاکستان نے جذبہ خیر سگالی اور خطے میں امن کی علامت کے طور پر بھارتی حکام کے حوالے کیا. 27 فروری کے واقعات نے جہاں ایک طرف اس امر کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے مگر ہر قسم کی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو دوسری طرف پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارتی عزائم پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے اکرام اللہ بھٹی صاحب. آپ یہ بتائیے گا کہ گروپ آف ایئر اسٹاف کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں, جنہوں نے بڑی جانفشانی سے, بڑی پیشہ ورانہ ایک اپروچ کے ساتھ جو ہے انہوں نے رسپونڈ کیا اور بھرپور انداز سے رسپونڈ کیا. ایک طرف تو ملی جوش و جذبے کی اگر ہم بات کریں تو آج تو وہ عروج پر ہے, اور اس دن بھی عروج پہ تھا, 2 سال اس کو بیت چکے ہیں. اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پیغام دیا ہم نے بین الاقوامی دنیا کو, اور جنوبی ایشیا میں استحکام کے حوالے سے ہمارا اسٹانس کیسا رہا؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جب بھی کوئی ایک دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر اس طرح سے حملہ کرتا ہے تو اس کے 3-4 لوازمات ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا جواز جو ہے وہ ایسا ہو جس کو بین الاقوامی طور پہ اور داخلی طور پہ خطے میں تسلیم کیا جائے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے, اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی حملہ کریں وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں. نمبر 3, آپ کا جو ہدف ملک ہے وہ اتنا کمزور ہو کہ یا تو کوئی رد عمل نہ دکھا سکے, یا اس کا رد عمل اتنا کمزور, اتنا معمولی ہو کہ آپ اسے بآسانی ہضم کر سکیں. اب بھارت کی بدقسمتی یہ کہ دنیا نے اس کے اس کلیم کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا کہ کسی سے کوئی احتجاج نہیں آیا, کیونکہ جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تو وہ خود ہی مدعی بنا, خود ہی وہ تفتیشی بنا, خود ہی وہ منصف بنا, اور خود ہی وہ جلاد بنا. بالکل. تو پاکستان نے حالانکہ اس کو ایک آفر دی کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس موجود ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستانی کوئی اس میں ملوث ہے, تو کوئی ثبوت ہمیں فراہم کیے جائیں تاکہ ہم تحقیقات کریں اور ان کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کا بھی ہم نے آفر کی. بالکل. اور جیسے ہم نے اڑی میں اور پٹھان کوٹ میں بھی کیا تھا تو وہاں پہ بھی تو رائے فرار اختیار کی. انہوں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا. دنیا نے بھارت کو اس وقت ٹوکا نہیں کہ یہ آپ کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک طرح سے ایک تقویت ملی, ہمت افزائی ہوئی اور اس نے یہ حملہ کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو باقی 2 لوازمات تھے وہ انہوں نے تیاری اپنی مکمل نہیں کی, انہوں نے ہمارے عزائم کو, ہماری صلاحیت کو نہیں جانچا. اور سب سے پہلے تو یہ کہ اس دن موسم خراب تھا, بادل تھے, گرج چمک ہو رہی تھی, اور مودی صاحب کا یہ جملہ ابھی بھی دنیا کو یاد رہے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ بادلوں میں حملہ کر دو کیونکہ دشمن کا ریڈار ہمارے جہازوں کو دیکھ نہیں پائے گا. وہی نہیں جانتے تھے کہ ریڈار جو ہے وہ بادلوں میں بھی دیکھ لیتا ہے. بہرحال جب وہ
انہوں نے جب حملہ کیا تو اس وقت انہوں نے ساتھ ہی نیچے سر کریک میں بھی اپنے ریل یار خان میں بھی کیا، ریل یار خان میں اور فاضل کا یہاں پہ بھی ایک حملے کی ایک نیت دکھائی، جہاز اپنے وہاں تک پہنچائے اور بالآخر یہاں پہ 20 جہازوں سے انہوں نے حملہ کیا، جس کے اندر 12 بامبر سے، جس میراج 2000 ہتھیاروں سے لیس، اور 4 نے آنے کی غلطی کی، اور 4 جو تھے وہ ابھی تک پہنچے تھے۔ اس دوران پاکستان ایئر فورس حرکت میں آ چکی تھی، اور جس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر جلدی میں صرف 4 جہازوں نے اپنے بم افراتفری کے عالم میں گرائے، اور 5واں بم جیسا آپ نے ذکر کیا وہ شاید بھارت کے اندر ہی گر گیا یا مقبوضہ کشمیر میں، جس کا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن وہ کلیم کر رہے ہیں، اور وہ وہیں سے وہ لوگ واپس ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو پھر جب صبح جا کے تحقیقات کی گئی، دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ چند درخت تباہ ہوئے اور ایک کوا مرا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ واحد وہ نقصان تھا جو انہوں نے کیا۔ اب جس سے پاکستان ہمارے بلین ٹری سونامی کو نقصان پہنچا، یقیناً، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہمارے فیصلہ ساز تھے فوجی اور سیاسی، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، ایک مخمصے کا عالم تھا کہ اب ان 4 درختوں کی تباہی اور ایک کوے کی ہلاکت کا جواب کس طرح سے دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بین الاقوامی جنگوں کے قوانین کے تحت پاکستان کو حق حاصل تھا صرف متناسب رد عمل کا۔ اب 4 درختوں اور ایک کوے کا متناسب رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال پاکستان کو نہ صرف اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا، اپنے عزم کا بھی مظاہرہ کرنا تھا، تاکہ نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ اگر پاکستان کے خلاف اس قسم کی جارحیت کی جائے تو اس کا ایک جواب آئے گا۔ جنرل صاحب آپ سے ہی یہی بات کروں گا کہ ہم اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بری بحری یا فضائی افواج کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں اپنے لوہا منایا ہے، پروفیشنلزم جو ہے اس میں تمام جو اس کا کرائیٹیریا ہے اس پر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی فضائیہ بحریہ اور سب یہ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ لیکن اس دن کی مناسبت سے آپ یہ بتائیے گا، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، بھرپور انداز سے ریٹیلیٹ کیا، کیا اس رد عمل کے بارے میں وہ بخوبی علم رکھتے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس رسپونڈ کا پہلے سے پتہ تھا کہ پاکستان نے رسپونڈ تو کرنا ہے ڈیفینیٹلی، اب ماضی میں بھی رسپونڈ کرتے رہے، ابھی ہم ایم عالم خان کی بات کریں، ابھی تو ہمارے پاس کئی نئے ایم عالم خان جو ہے مزید بھی جنم لے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے خیال میں انہوں نے یہ جو جارحیت کی ہے اس کو پوری طرح انڈین آرم فورسز نے اس کو وار گیم نہیں کیا، پاکستان کے رسپانس کو انہوں نے اس میں بلڈ ان نہیں کیا، اس لیے ان کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی اور شکست ہوئی۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کے بڑے مقاصد کیا تھے۔ دیکھیں 3 بڑے مقاصد تھے جس کی وجہ سے انڈیا نے یہ جارحیت کی۔ پہلا مقصد جو آپ نے انٹرو میں کہا، وہ پہلا جو ہے نا وہ پرومیننٹ ڈومیننٹ مقصد یہ تھا کہ بی جے پی RSS کو پولیٹیکل مائلیج ملے، ان کو جو ہے فائدہ ہو، وہ ان کو فائدہ مل گیا اس لیے کہ 11 اپریل کو الیکشن ہونے تھے انڈیا میں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک 1.5 مہینے پہلے اس سے انہوں نے یہ حرکت کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقصد پاکستان کو اور کشمیریوں کو بدنام کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے مقصد میں تو شاید وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن دوسرے پولیٹیکل آبجیکٹیو وہ اچیو کر گیا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جیت لیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اس کی کاسٹ کیا ان کو پڑی ہے۔ یہ ساری دنیا میں انڈین ایئر فورس، انڈین آرم فورسز بدنام ہوئی، انڈین لیڈرشپ بدنام ہوئی ہے، ان کے جھوٹ کا پتہ چل گیا ساری دنیا کو، اور بہت سارے جو انگلش چینلز ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جی ٹیل دا ٹروتھ اینڈ شیم دا ڈیول، آپ سچ بولیں اور شیطان کو شرمندہ کریں۔ اب ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل جو بالکل درمیان والے لوگ ہیں انہوں نے، میں نام لوں گا کہ ایسوسیٹڈ پریس، رائٹرز، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور انہوں نے کسی طرح کا وہ جو کلیم کر رہے تھے کہ جی 300-400 لوگوں کو شہید کیا، یہ جھوٹ ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ بہت سارا نقصان ہوا، بلڈنگ گرائے گئے ہیں، انہوں نے کنفرم کیا کہ نہیں ہوئے۔ ساتھ ہی جو ان کے جو ملٹری کرسپونڈنٹ تھے جتنے بھی تھے، ان سے جب سوال کیا گیا انڈین میڈیا پرسن نے تو اس کا صحیح طور پہ جواب نہیں دے سکے۔ اچھا اب یہ ہے کہ 4 ایسے ادارے ہیں جو کہ سیٹلائٹ سے انہوں نے جہاں پہ حملے کیے تھے اس کا معائنہ کیا، میں نام لوں گا اٹلانٹک کاؤنسل، پلانٹ لیب، EU اسپیس امیجری، آسٹریلیا اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ، ان سب نے اس کا جب انالیسس کیا تو انہوں نے کنفرم کی پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے کہ جی انہوں نے سوائے درختوں کے انڈورس کیا، کسی اور چیز کو نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حملہ ان کا بالکل یہ ناکام رہا، اور ساتھ ساتھ یہ ان کو ایک سبق مل گیا کہ دیکھیں کہ پاکستان کے عزم کو اس کو ٹیسٹ نہ کریں، کیونکہ اگر اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ان کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاکستان کے رسپانس کی میں بات کروں گا
کہ نہایت مناسب متناسب دلیرانہ بر وقت رسپانس تھا، نہ پہلے نہ بہت بعد میں، ٹھیک ہے، اور ملک کی جارحیت کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا، اس کی وہ ایک لیجیٹیمیسی ان کے پاس تھی، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ اچھا آگے کشمیر کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں بجائے بدنام ہونے کے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو گیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا یہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، کیونکہ جو عادل ڈار وہ تو ایک لوکل ریزیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور جتنا بھی گولہ بارود انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کہا وہ سارا لوکل تھا، تو پاکستان کو انہوں نے صرف بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ریپبلک ٹی وی جس کا اب مالک جو ہے انہوں نے ارنب اس کا تقریباً مالک ہی ہے، ٹھیک ہے مالک، تو انہوں نے ہمارے جتنے بھی کمنٹیٹرز ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، اور انڈین ایکسپریس ہندوستان ٹائم نے اس کو آگے سے پروپیگیٹ کیا۔ بعد میں جب پتہ اور یہ وہی ریپبلک ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس پہ 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ برٹش ریگولیٹرز نے لگایا، ایگزیکٹلی، اور جس میں یہ واٹس ایپ میں یہ جھوٹ تھا، جھوٹ ارنب گوسوامی کا واٹس ایپ چیٹ اسی کی بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ واقعی 300 افراد پاکستانی شہید ہوتے تو اس کا کیا انجام ہوتا؟ وہ تو پھر ایک لڑائی شروع ہونی تھی اور اس کی ساری رسپانسبلٹی پھر مودی کے اوپر ہوتی۔ صحیح۔ تو یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا یہ واقعہ تھا، ٹھیک ہے، جس کا مناسب پاکستان نے جواب دیا، اور میرے خیال میں پاکستان نے ساری دنیا کو بتا اور دیا۔ وار کرائٹیریا کو بھی مد نظر رکھا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اچھا دو باتیں اور میں کہوں بڑی جی۔ کوئکلی کہ دیکھیں اس میں انہوں نے ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی مودی نے، جب ابھینندن کو جب واپس کرنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر نہیں واپس کریں گے تو ہم میزائل داغ دیں گے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کا کہا کہ قتل کی رات ہوگی۔ کتنا سیریس قسم کی یہ ایک پرووکیشن ہے، بالکل، ٹھیک ہے، اور میزائل کو یہ نہیں پتا کہ یہ نیوکلیئر وہ آرمڈ ہے یا کنونشنل آرمڈ ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اندر میزائل سے حملے ہوتے تو ضروری بات ہے کہ یہاں اس کی جوابی کارروائی ہوتی، بالکل، اور یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ جو حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ کنونشنل ہے یا جوہری ہتھیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ یہ بیان تھا، ساتھ ہی انہوں نے اس کو ریفرنس دیا اپنے نیوکلیئر ویپنز کو، صحیح، کہ ہم نے اپنے جوہری ہتھیار جو ہے وہ دیوالی کے نہیں رکھیں۔ صحیح۔ اتنے غیر ذمہ دارہ جو اگر لیڈرشپ ہے تو دنیا کا تو اس کو نوٹس لینا چاہیے۔ رضا محمد خان صاحب، ہم تو اگر ماضی میں بھی چلے جائیں اور خاص طور پر اگر ہم بی جے گورنمنٹ کی بات کریں، سشما سوراج کی بات کریں، راج ناتھ سنگھ کی بات کریں، اجیت دوال کی بات کریں، یا ابھی جو پوری ایک ٹرائکا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین شروع کی، اس سے پوری دنیا دوبارہ ایئر مارشل صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ ایئر مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ میں جو آپ سے اب دوبارہ وہ سوال نہیں کروں گا، JF-17 تھنڈر کا بھی ذرا بتائیے گا کہ کس حد تک، ذرا کمپیریٹیولی بتائیے گا کہ ایک طرف MiG-21 جو ہیں اس کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں JF-17 تھنڈر کی۔ جی سر۔ دیکھیں JF-17 جو ہے اس کو MiG-21 سے کمپیئر نہ کریں۔ جی۔ MiG-21 تو پرانی نسل کا جہاز ہے، اور یہ وہی جہاز ہے جہاں ان کے پائلٹس کی جو بیویاں ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو فلائنگ کافنز ہیں یہ ہمارے خامدوں کو دینے بند کرو۔ اس کے بارے میں تو یہ احتجاج بھی ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اصل میں آپ اگر کمپیئر کرنا چاہیں تو وہ اس کو SU-30 سے کمپیئر کریں، صحیح، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے گرایا، SU-30 بھی گرایا اور ہم نے MiG-21 بھی گرایا، اور ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود کنفیوژن میں اپنے گرا لیا اور کہا کہ یہ پاکستان نے گرایا ہے، جبکہ وہاں پہ اس حد تک پینک تھا جس کے تحت انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر گرا لیا خود اپنے ہی فائر سے۔ تو JF-17 جو ہے وہ 4th جنریشن جہاز ہے، اس کا مقابلہ Su-30 جو کہ بھی 4th جنریشن ہے اور ان کی انوینٹری کا فرنٹ لائن جہاز ہے، اس کو ہم نے گرایا۔ اب وہ جو بعد میں باتیں کرتے رہے ہیں رفال کی، ان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ رفال ہوتا تو پھر نتیجہ اور ہوتا۔ وہ تو نہایت بیوقوف آدمی ہے، اور بلکہ دہشت گرد پارٹی جو ہے اس کا ایکٹیو رکن بھی ہے، اس کو کیا پتا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو سر ہمارا بھی تو F-16 گرانے کے انہوں نے دعویٰ کیا تھا جس میں ان کے اپنے F-16 کا بھی دعویٰ کیا، ان کے اپنے میڈیا نے ثابت کر دیا، اور پھر امریکہ نے خود کہہ دیا کہ ان کا کوئی بھی F-16 جو ہے ان کی انوینٹری سے غائب نہیں ہے۔ تو پھر ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر موسم اچھا ہوتا اور رفال ہوتے تو پھر مقابلہ اور طرح ہوتا۔ تو پھر میں نے اس کے جواب میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب رفال آ جائیں گے تو پھر دوبارہ بالاکوٹ آ جانا، ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ رفال جو ہے اس کی تقدیر آپ کے Su-30 سے بہتر نہیں ہے، ہم پھر آپ کو دکھا دیں گے۔
फिर वो मौसम की बातें करता रहा कि मौसम अच्छा होता तो हम बेहतर करते। अब एक इंसान सोच सकता है कि मौसम हमारे लिए भी तो वही था जो उनके लिए था। बिल्कुल तो ये बात इस तरह की करनी बिल्कुल बेवकूफ़ाना और अनपढ़ों और जाहलों वाली बात है, ठीक जो है। कि हमेशा उस अनपढ़ चाय बेचने वाले से हम सुनते हैं। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये बताइएगा, रात की तारीकी का इंतखाब क्यों किया जाता है? माजी के भी अगर हम वाकयात की बात करें या हिंदुस्तान ने लाहौर वाला वाकये की भी अगर हम बात करें, तो वो रात की तारीकी का इंतखाब आखिर क्यों करता है? ये छुप के ये अटेम्प्ट, ये वार करने की क्यों कोशिश करता है? देखें, उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स है ना। एक तो रात की तारीकी में आपके पास उसको पकड़ने का, उसको देखने के क्या वाकई आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं। अब इस जमाने में तो ये आ गई है, पहले नहीं होती थी। फिर आपके पास क्या वेपन्स हैं जो रात की तारीकी में बगैर देखे, जो गाइडेड वेपन्स हैं, उनके जरिए आप उस पर अटैक कर सकें। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से रात की तारीकी का जो इंतखाब है वो किया जाता है। जबकि पाकिस्तान की बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। हमारे पास बाकायदा वो पॉड्स हैं जिनके ज़रिए हम डिटेक्ट भी करते हैं, और हमारे पास वेपन्स भी वो हैं जो कि बगैर देखे रेडार की मदद से और गाइडेंस की मदद से फायर भी कर सकते हैं एक्यूरेटली। बिल्कुल तो ये भी उनकी गलत किस्म की पाकिस्तान के बारे में असेसमेंट है, ऐसा हरगिज नहीं है। इससे साबित ये होता है कि वो अपने दुश्मन के बारे में उनकी असेसमेंट क्या है, बिल्कुल गलत असेसमेंट है। और अभी नंदन जब हमने उसको पकड़ा तो हमने उसके कवरऑल में ऐसी चीजें देखी जो आज से कई साल पुरानी इंफॉर्मेशन है। तो हमें तो खुशी हुई कि ऐसी इंफॉर्मेशन लेके अगर उनका एक पायलट फिर रहा है तो इससे जाहिर होता है कि उनकी तैयारी क्या है। सही। ये अच्छा चीजें हमने देखी बाकायदा। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये भी बताइएगा कि जो इस अटेम्प्ट के पीछे मुहर्रिकात थे वो तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इस इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया गया और उसमें भरपूर अंदाज से किरदार अदा किया वहां के मीडिया ने। यानी कि वहां का मीडिया इतना यरगमाल बना चुका, इतना कैप्चर्ड हो चुका है कि वो किसी भी सियासी पार्टी का मोहरा बनकर जो है वो सामने आ जाएगा, चाहे उसकी वजह वो खौफ को करार दे या मफादात को करार दे। देखें, उनका जो मीडिया है वो तो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। जो हुकूमत चाहती है बयान दिलवा देती है। हुकूमत का पिट्ठू बना हुआ है। हुकूमत ने जो कहा है वही उसने कहना है, और बिल्कुल वो गलत होता है। जो बात वो मीडिया पे करते हैं, जब उनको एक इंटरनेशनल मीडिया देखता है तो वो बिल्कुल उसके बरक्स होती है। पाकिस्तान भी इस मामले में उनको एक्सपोज कर चुका होता है। तो इंडियन जो आजकल स्टैंड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वो जमाना खत्म हो गया जब सेकुलर इंडिया, शाइनिंग इंडिया और इस तरह की बातें थी। अब ना वो सेकुलर है ना वो शाइनिंग है। दुनिया के सामने वो बिल्कुल एक ऐसा इंडिया है जिसकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता, और खासकर कश्मीर के मामले में उनकी बात को कोई तस्लीम नहीं करता। फिर उसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा झूठा करते रहे हैं, और वो जो यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है जिसने उनको बिल्कुल दुनिया भर में बदनाम कर दिया, इन्फो, बिल्कुल डिसइन्फो लैब जो है, उसने बताया कि ये फॉल्स कितनी साइट्स हैं जहां से ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ईयू के किसी एक मेंबर को पकड़ के कोने में ले जाके उससे अपनी मर्जी का बयान दिलवाना और कहना कि ये ईयू का नुक्ता नजर है, और फिर इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलना, ये तो खुलेआम दुनिया के सामने उन्होंने रख दिया। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। उनका जो स्टैंड है वो किसी भी महाज पे कामयाबी नहीं हासिल कर सके। वो उनकी इकोनॉमी हो, वो कोविड-19 के बारे में उनका जो असेसमेंट है उसको आप देख लें। जो उनकी कामयाबी है वो बिल्कुल नाकामी है, कामयाबी हरगिज नहीं है। सही। वो उनका क्लेम देख लें कि जी उनको कलीदी किरदार मिलेगा अफगानिस्तान में, कोई नहीं मिला। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी, आज तक नहीं हो सकी। और फिर ये जो बालाकोट वाला मामला, ये तो बिल्कुल उनके कॉफिन में आखिरी कील था जो दुनिया ने देखा, जो हमने लगा दिया। सही। अच्छा एवीएम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि जिस तरह एयर मार्शल साहब भी यही बता रहे थे कि
ایک تو ان کی جو پیشہ ورانہ فوج کا جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے وہ کیسے ایکسپوز ہوئی وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے. آرم ریس کی اگر ہم بات کریں, اسلحے کی دوڑ میں ہندوستان سر فہرست نظر آ رہا ہے پوری جنوبی ایشیا میں, جو کہ عدم استحکام کے پھیلاؤ کے لیے یہ اس کے تمام حربے ہیں وہ سب کچھ کر رہا ہے. اگلے 10 سالوں کے لیے ایک محتاط اندازے کے مطابق $110 ارب اس نے صرف ویپنز کے لیے رکھا ہے اور جنگی طیاروں کے لیے رکھا ہے. مینوفیکچرنگ سائڈ پر اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے تو اپنا لوہا منوایا ہے اور پوری دنیا کو JF-17 تھنڈر, ہمارے جو جوائنٹ ایڈونچرز ہوئے ہیں, جو ہم نے سب کچھ کیا ہے. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ اسلحے کی دوڑ میں, یعنی اسلحہ آپ جتنا بھی خریدتے ہیں وہ اسلحہ تو آپ لے لیتے ہیں, جہاز بھی آپ لے لیتے ہیں, لیکن آپ کی پروفیشنل فوج کے اندر وہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ یا کہیں کہ وہ مادہ ہی آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ اس جہاز کو بھی چلا سکے, اس کو آپریٹ کر سکے. 20 جہاز داخل ہوتے ہیں, 10 پیچھے ہوتے ہیں, 4 بم لے کر آتے ہیں, وہ بھی اپنے ٹارگٹ پر بم نہیں گرا سکتے اور وہ ہمارے درختوں کو نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں. اثر نو جائزہ نہیں لینا چاہیے اپنی فضائیہ کا ہندوستان کو؟ دیکھیں یہ یقیناً, لیکن ایک چیز طے ہے کہ بھارتی فضائیہ یا بھارتی مسلح افواج پروفیشنل آرمیز ہیں, پروفیشنل آرم فورسز ہیں, اور دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور میڈیا میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں پچھلے کئی برسوں سے کہ بھارتی مسلح افواج بالخصوص ان کی ایئر فورس ایک طرح سے عدم توجہی کا شکار رہی ہے. وہ ان کے ہاں جہاز بتدریج پرانے ہوتے چلے گئے ہیں, نئے جہاز نہیں آئے, ان کے ہاں موریل کا ایشو رہا ہے, اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جنگ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بتدریج کم ہوتی چلی گئی ہے. یعنی کہ ان کے اپنے ڈاکٹرن کے مطابق ان کے ہاں کوئی 41-42 فائٹر اسکواڈرن ہونے چاہیے, وہ 30 سے بھی کم ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے جو بھی جنگی منصوبے ہیں, جو پلانز ہیں, ان کے لیے ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب فوجی طاقت یا کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھارت کے وزیر اعظم تک نے یہ چیز پبلکلی اکنالج کی کہ اگر ہمارے پاس رفال جہاز ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. لیکن اس کے اندر اس کے 2 پہلو بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ رفال جہازوں کو لینے کے لیے پچھلے 7-8 برسوں سے بھارت ارادہ بنا رہا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پایا. کوئی پروفیشنل یا ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہو یا اس کی ایک پروفیشنل ایئر فورس ہو, کیا وہ یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرتی ہے, بہانہ یہ بناتی ہے کہ جی اگر ہمارے پاس یہ ہوتے تو اگر آپ تب تک انتظار کر لیتے نا, آپ کو کیا اجلت تھی؟ بہرحال دیکھیں, اگر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو ہم جواب دے دیتے تو یہ نہ اڑاتے نا جو آپ نے کیا. دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ بھارت کے وزیر اعظم کی طرف سے آیا تھا, کسی ان کے ایئر فورس کے یا کسی آرمی کے جنرل کی طرف سے نہیں آیا تھا. سر وہ بھی آ جائے تو ہمارے ایم ایم عالم نے کی مثالیں موجود ہیں, ہمارے ایک جہاز جو ہے وہ 5-5 اور 4-4 جہاز گرا دیتے ہیں وہاں پہ. سر اب انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک طرح سے ایک چیز ایکنالج کر لی کہ اس وقت ہماری مسلح افواج اور بالخصوص ان کی ایئر فورس اس قابل نہیں ہے کہ جنگ میں حصہ لے سکے, اس لیے کہ ان کے پاس رفال جہاز نہیں ہے. وہ جب تک وہ جہاز نہیں آئیں گے وہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی. یہ وزیر اعظم کے لیول پہ تسلیم کیا گیا. اب وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ $110 ارب کے اسلحہ خریدنے کے ان کے پلانز ہیں اگلے 10 برسوں میں. ٹھیک ہے, اس سے بر صغیر میں ایک اسلحے کی دوڑ یقیناً شروع ہوگی, لیکن پاکستان اپنے وسائل کے مطابق ہی اپنی طاقت میں اضافہ کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف اسلحے کے اوپر رکھیں. ہماری تربیت ہے, ہماری پیشہ ورانہ مہارت ہے, جس کے اوپر ہم اپنے جو بھی ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں, ساز و سامان موجود ہے, اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے. اور جیسا کہ ابھی ہوا کہ ہمارے پاس بھارت کے مقابلے میں ہماری ایئر فورس 1/3 یا 1/4 ہے, اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ایک ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو اس مقابلے میں کم از کم یقیناً شکست دی. لیکن اس کے لیے بنیادی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے دشمن کا اندازہ لگانا پڑتا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کی پیشہ ورانہ مہارت کیا ہے, اس کے عزائم کیا ہیں. اس کے مطابق آپ یہ طے کرتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے میں اس کے امکانات کیا ہیں, تقویت کی بنیاد پر قوی امکان کیا ہے, اور پھر اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں. صحیح. اور میں اس چیز سے واقف ہوں کہ پاکستان ایئر فورس اسپیسیفکلی بھارت کے ان عزائم سے واقف تھی کہ بھارت نے اگر خدا نہ خواستہ چاہے اپنے الیکشن کے لیے, چاہے کسی اور ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے, اس نے پاکستان کے خلاف اپنی فضائی طاقت ہی استعمال کرنی ہے. اور اس وقت DGISPR نے یہ بات 2019 27 فروری کو ہی بتا دی تھی کہ ہم
2018 کے آخر میں تیار تھے. بالکل. ہمیں معلوم تھا ان کی وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیکھ کے پاکستان کے خلاف جو اور یہ تیاری محض 2018 سے نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تیاری یہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کے یہ عزائم پاکستان کے خلاف اس طرح سے ہوں گے, اور بتدریج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقت میں کتنا اضافہ ہوا ہے, ان کی صلاحیت میں کتنا اضافہ ہے, ان کے عزائم جو ہیں جو میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں, یا ان کی اسٹیٹمنٹ سے نظر آ رہے ہیں, یا ان کی فزیکل موومنٹ سے نظر آ رہے ہیں, وہ کیا ہو سکتے ہیں. صحیح. اس کے مطابق ہم اپنی تیاری کرتے رہتے ہیں, جس کے اندر تربیت بھی شامل ہوتی ہے, اپنی مہارت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر مختلف قسم کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا اپنے دوست ممالک کی ایئر فورسز کے ساتھ ہوں, تاکہ ہم مزید اس کے اندر نئی جو ہے وہ حکمت عملیاں بنائیں اور ان کی تیاری کریں, ان کی مشق کریں اور اس میں مہارت حاصل کریں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جنرل رضا محمد خان صاحب, آپ بتائیے گا کہ جس طرح اے وی ایم صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ملک ہے, اس کی فضائیہ ہے, اگر یہی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں جن کا مظاہرہ ہم نے دیکھا, 2-3 مرتبہ ہم یہ مظاہرہ دیکھ چکے ہیں, اور آپ کو تو تمام تر واقعات کے بارے میں علم بھی ہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, ان کے ایک فوجی نے کہا کہ میرے جیب میں سکے پڑے تھے, تو جب مجھے مارا گیا تو وہ سکے جو ہے انہوں نے مجھے بچا لیا, تو جیب میں ایک وائلٹ پڑا تھا. بڑی جگ ہسائی ہوئی اس ویڈیو پہ بھی, اور وہ جو پروگرام کے ہوسٹ تھے وہ بڑا مسکرا کے سن بھی رہے تھے. تو اگر یہی پیشہ ورانہ اگر صلاحیتیں ہیں, یہی سب کچھ ہے, اگر ہمارا سائز کم ہے, تو پھر وہ کوالٹی اور کوانٹٹی کی طرف ہم جائیں یا ہم جذبے کو بیچ میں شامل کریں؟ کوئی ایک فیکٹر تو بیچ میں ایسا ہے, سائز تو بہت بڑا ہے, جہاز بھی زیادہ ہوں گے, لیکن جذبے کی کمی ہے, پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی کمی ہے, یا جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے؟ بالکل, دیکھیں موٹیویشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ جی ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت موٹیویٹڈ ہیں, اور انڈین فورسز جو ہیں وہ موٹیویٹڈ بالکل ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو کاز ہے ان کا کاز صحیح نہیں ہے. اچھا, میں اب آتا ہوں نا کہ پروفیشنلزم کی طرف سے. نارملی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کو کنسلٹ کرتی ہے, اور یہ سینئر ملٹری لیڈرشپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو بڑی کینڈڈ ایڈوائس دیں اور بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ نہیں کہ جی ان کو یہ بات بتایا جائے کہ جی پولیٹیشین کس بات سے خوش ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اب دیکھیں کہ انڈین ایئر فورس نے اسرائیلی اور ایئر فورس کی شاید نقل کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح وہ غزہ میں جاتے ہیں یا سیریا میں جاتے ہیں, انہوں نے غزہ سمجھ کے یہاں پہ پیلسٹینین کے اگینسٹ جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل ماڈل, جو مظالم والا ماڈل ہے, وہ اگر مقبوضہ وادی میں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, تو وہی فضائیہ کا جو انہوں نے جو غزہ کی ایریا میں جو بمباری کی, وہ انہوں نے وہ اڈاپٹ بھی کرنے کی کوشش, ہاں نقل کرنے کی کوشش کی. تو یہ سینئر لیڈرشپ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ یہاں پہ نہیں چلے گا. وہ یہ پاکستان نہ غزہ ہے نہ سیریا ہے نہ وہ پیلسٹین ہے, تو وہ انہوں نے میرے خیال میں ان کو ایڈوائز نہیں دی. ٹھیک ہے, اور اس موقع کے اوپر اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اپنے کسی ویو پوائنٹ کو پریس کرتی ہے, ملٹری لیڈرشپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ انکار کر دیں یا ریزائن کر دیں. میرے خیال میں انہوں نے نہیں کیا, اور آپ پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ان کے جو سینئر ملٹری لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عہدے دیے ہیں, تو یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو جوہری ہتھیاروں کی بات پھر میں دوبارہ کروں گا, ٹھیک ہے, کہ یہ بات بار بار انڈیا کی طرف سے آئی, اور پہلے دنیا پاکستان کے اوپر یہ الزام لگاتی رہی کہ پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں شاید وہ نامناسب ہاتھوں میں نہ کہیں آ جائیں. اب دنیا کو پتہ چل گیا نا کہ پہلے ہی جو ہے وہ نامناسب, نہایت ہی غیر نامناسب لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. اور امریکہ دیکھیں یہ بات کرتا رہتا ہے, ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ جی اس طرح کے تو جو ویپنز ہیں وہ تو ان کو چاہیے کہ ڈی ویپنائز ہو جائے and all that, تو ان کو بھی کرنا چاہیے نا. ان کو انتظار کس بات کا ہے؟ امید کرتے ہیں کہ دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن ابھی آئی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جانے گی, اور جس طرح اس وقت یہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کو اور بالا کوٹ پہ حملے کو 3 ممالک نے انڈورس کیا. فرانس نے انڈورس کیا, اور آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے انڈورس کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کر لیں. اسرائیل نے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دونوں انڈورس کیا, کیونکہ یہ جو اسپائس میزائلز تھے اور بہت ساری چیزیں انڈین ایئر فورس کے پاس اور آرمی کے پاس یہ اسرائیل کی دی ہوئی ہیں. تو دنیا کو چاہیے کہ اس سے سبق سیکھے. دیکھیں جرمنی پہلے ہی جو ہے انہوں نے ابھی میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے وہ انڈیا کو انہوں نے کچھ چھوٹے ہتھیار بیچنے تھے, انہوں نے انکار کر دیا. انسانی حقوق کو انہوں نے کہا دیکھیں گے ہم. ہاں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کشمیر میں استعمال ہوں گے. تو اب چاہے فرانس ہے چاہے اور ممالک ہیں, ان کو اس بات کا ضرور جو ہے نا اندازہ لگانا چاہیے نے مشروط کر دیا کہ اگر انہوں نے
اس طرح کے جو ہے ہتھیار اگر پاکستان کے اگینسٹ استعمال کیے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسکلیشن تو ہوگی، اور پاکستان کے ریزالو کا بھی ان کو اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہتھیاروں کی دوڑ انہوں نے انڈیا نے شروع کی ہے، وہ پاکستان کو پتہ ہے. تو کیا ہوتا ہے، انہوں نے کنونشنل ہتھیاروں کے اوپر زور دیا ہے، پاکستان کے اوپر اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. وہ اس طرح کے جس طرح بتایا گیا مارشل صاحب نے کہ ہم اپنی ٹریننگ بہتر کریں گے، موٹیویشن کو بہتر کریں گے، اور جو ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو بہتر کریں گے. ٹھیک ہے. جو ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے، آبویسلی جب کنونشنل بیلنس جو ہے وہ اپ سیٹ ہوگا تو یہاں پہ جو نیوکلیئر بیلنس ہے اس کے اوپر آپ کو اکتفا کرنا نہیں، پڑے ان گا. کے اپنے مصنفین لکھ رہے ہیں، 58 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے ان کے ایک پولیس آفیسر ریٹائرڈ، بڑے مشہور، ان کے 58 بکس کے وہ مصنف ہیں. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ روایتی جنگ بھی نہیں لڑ سکتا ہندوستان، تو چائنا کی باتیں نہ کرے. ایگزیکٹلی یہی بات اس سے ثابت بھی ہو گئی ہے کہ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی شاید یہ امید تھی ٹھیک ہے. کہ وہ انڈیا کو استعمال کرے گا چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے. انہوں نے دیکھ لیا کہ جی پاکستان کو انڈیا کنٹرول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی لداخ اور گلوان وادی میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ایبسولوٹلی. تو انڈیا ایکچولی یہ جھوٹ کے پلندے سے یہ تو بہت بدنام ہو گیا، اور انڈیا ان کو بھی جان گیا، تو یہ ایک انٹرنیشنل لائبلٹی بن گیا ہے پوری دنیا کے لیے. صحیح. اچھا ایئر مارشل صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. پرائم منسٹر عمران خان نے سری لنکا میں بیٹھ کے مہندا راجہ پکسے کے ساتھ بیٹھ کے برملا کہا کہ ہم آج بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آج کی ٹویٹ میں بھی انہوں نے پوری قوم کو بھی مبارکباد دی 27 فروری اور اس سرپرائز ڈے کے حوالے سے. ساتھ میں انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مفاد کی، لوگوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں. خطے میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی جنگ نہ چھڑ جائے. جوہری ممالک ہیں، دونوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. تو ہمارے بار بار بھی آفر کرنے کے باوجود اب جو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرف ایک پہلی بوند سمجھ لیں ہم بارش کی، کہ لائن آف کنٹرول پر بھی بوتھ سائڈ پر ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا ہے ہارٹ لائن پہ، اور کرفیو کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مقبوضہ آباد میں کچھ نرمی کے امکانات دکھ رہے ہیں. ابھی تک تو واضح ہم تک خبریں نہیں پہنچی ہیں. تو ہمارے امن کے پیغام کو ہماری کمزوری تو اب وہ نہیں سمجھتا، یہ تو ان کو سمجھ آ گئی، ہم نے بھرپور جواب دے دیا ہے. لیکن مذاکرات اس خطے کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ آؤ، اور ہندوستان جو ہے اس نے دنیا کو بیوقوف بنا رکھا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ہے، ہم اس کو خود ہی حل کریں گے. کتنی دہائیاں گزر گئیں، یہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس پر تو عمل درآمد نہ کر سکے، کیا اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. اقوام متحدہ جو ہے وہ سارے ملکوں کی ریپرزینٹیٹیو جماعت ہے، تو آج تک ہندوستان نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کو اپنی ریاست کے ساتھ کشمیر کو ضم کر لیا. یہ کتنی بڑی وائلیشن کر دی انہوں نے. تو لہٰذا ان کے ہاں تو یہ ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو باتیں ہیں اس پر کبھی نہ وہ عمل کرتے ہیں اور نہ وہ کبھی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ کئی مرتبہ وہ سیز فائر جو ہے ہماری یہ وائلیشن جو ہیں اس کی ایل او سی کی، وہ تو ہزاروں میں ہیں. ابھی آج ایک بات طے ہوتی ہے، چند دن بعد وہ بات بدل دی جاتی ہے. اور ہندوستان جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے دہشت گردی ختم کرو، یعنی پاکستان کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو بے نقاب ہو گیا کہ ان کی فالس جو سائٹس ہیں وہاں سے پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. لہٰذا وہ اس معاملے میں ماہر ہیں، پاکستان کو بدنام بھی کرتے ہیں، اپنی جو قوم ہے، اپنی جو پبلک ہے اس کو بیوقوف بھی بناتے ہیں. پاکستان کے خلاف جتنا زہر اگلتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی پبلک ان کی بات مانے، اور اس کے بدلے میں جو ان کے انتخابات ہوا رہے ہیں اس میں ان کو ووٹ زیادہ ملے. تو یہ ان کی اسیسمنٹ بالکل غلط ہے، اور اسی کی وجہ سے میڈیا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. لہٰذا انڈیا کا رخ جو ہے وہ بالکل ایک غلط سمت میں ہے، اور اب اس کو دنیا وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے سمجھ رہی ہے. یہ جو ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ملکوں نے ان کو ہتھیار بیچنے تک سے انکار کر دیا، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی ان کی جو ایئر فورس ہے وہ کیا کرے، ان کے پاس جہاز نہیں ہے. انہوں نے ہمارے مقابلے میں جب ہم نے JF-17 شروع کیا، ہم سے 10 سال پہلے انہوں نے ایک اپنا جہاز بنایا تھا
बनाना शुरू किया था, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो तो फेल हो गया। ना उसको उनकी एयरफोर्स लेना चाहती है, दुनिया तो बिल्कुल नहीं उनको उसको लेना चाहती। तो इसलिए जब उनको कामयाबी उधर भी नहीं हुई, और उसके बाद जब वो असेसमेंट है उनकी, हमारे यहाँ एक चीज है जिसको हम कहते हैं थ्रेट परसेप्शन। आजकल तो वैसे भी जमाना ये है कि परसेप्शंस मैटर मोर देन द रियलिटी। यस, इराक पे उन्होंने हमला कर दिया, उसका जो परसेप्शन था वो खराब करके कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो तो नहीं थे, मगर वो नहीं निकले, मगर उसको तबाह कर दिया, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? तो ये परसेप्शन में इंडिया जो है वो बहुत सरमाया लगाता है, और पूरी दुनिया में आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। जरूरत इस बात की है कि हम भी इसमें थोड़ा तेज हों, हम भी दुनिया में अपना काम करें, ताकि हमारे खिलाफ ये जो परसेप्शन इस तरह की बनाई जाती है, वो उस परसेप्शन को खत्म करने में हम भी अपना किरदार अदा करें। अच्छा एक एयर तरफ मार्शल तो- साहब, एयर मार्शल साहब बड़ी आपने अहम बात की और मैं आपकी तवज्जो भी मबजूल करवाना चाहूंगा। जिस तरह आपने इराक वार की बात की, IAEA एक इदारा है जो पाकिस्तान के खास तौर Yes. पर न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा महफूज करार भी उसने दे दिया और पाकिस्तान पर एक मोहर लगा दी उसने कि पाकिस्तान के जो असासे हैं वो महफूज हैं, जो जौहरी असासे। लेकिन हिंदुस्तान की जानिब जो है वहां पे एक दोहरा मयार नजर आता है, जबकि हम ये कह रहे हैं और पूरी दुनिया में ये साबित भी हम कर चुके हैं कि हिंदू इंतहा पसंद इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं रही है। हिंदू इंतहा पसंद एक एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, इसका मिस यूज वो भी कर सकते हैं। तो हम बैनुल अक़वामी सतह पर इसका प्रेशर डलवा सकते हैं। देखिए, जहां तक प्रेशर डलवाने की बात है, वो मैंने अभी कुछ देर पहले यही कही ना, कि जब वो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ करके अपना मकसद हल कर लेता है, तो आपकी जो कहानी है वो तो बल्कि सच पे मबनी है, उसके बावजूद हम अपना काम नहीं कर पाते। इससे क्या जाहिर हुआ कि इस फील्ड में, इस मैदान में हम कमजोर हैं। हमारे ही खित्ते में चीन और उसके साथ रूस दो बड़े मुल्क हैं और फ्यूचर की वर्ल्ड पावर्स हैं। तो हमने उनके साथ मिलके ये जो लद्दाख वाला मामला था, क्या उसमें चाइना के साथ मिलके हमें ये मामला खड़ा नहीं करना चाहिए था? चाइना का केस बिल्कुल उसी तरह का था कि जैसे लद्दाख को वो काबू करना चाहते थे कश्मीर की तरह। तो उन्होंने शोर मचाया, पाकिस्तान को ऐसे मौके पे साथ उनको देना चाहिए था। सही। ये इसी तरह है, जब 60s के शुरू में चीन और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, तो चीन ने आपको दावत दी थी सही। कि इस लड़ाई में फायदा उठाने के लिए हम चीन के साथ मिलें और एक स्ट्रेटेजी बनाएं। सही। ऐसे मौकों पे हम मौके खुद खो देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पे हमें यानी पॉलिसी आप बनानी कहना चाहते चाहिए। हैं मार्शल साहब कि हमें मजीद प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है, हमें मजीद जो है एक कंसेंसस के साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो या ओवरऑल अगर हम बात करें हमारा डायस्पोरा हो या हमारा इंटरेक्शन हो मीडिया के साथ इंटरनेशनल, वो हमें मजीद बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड इकरामुल्लाह भट्टी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। सरप्राइज डे कोई गलती ना कीजिएगा, वरना इस तरह के बहुत सारे सरप्राइज हमारे पास पहले से भी तैयार हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।